अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। आज मैं खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मेरी गपशप नहीं होगी आपके साथ। मैं गुफ्तगू के लिए मैंने आज तकलीफ़ दी है, दावत दी है नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के। उनके पास बहुत ज़्यादा ख़बरें होंगी, बहुत इन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और कभी कभी ऐसा भी होता है आप सियासत में कि एक जमात हुकूमत में भी होती है और अपोजिशन में भी होती है। तो नासिर शाह साहब की जमात है पीपल्स पार्टी, वो हुकूमत में भी है, अपोजिशन में भी है। तो आज हम इनसे हुकूमत के मुतालिक सवाल नहीं करेंगे, अपोजिशन के मुतालिक करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो पीडीएम की मूवमेंट है, ये कहाँ तक जाकर रुकेगी? क्या भेज पाएगी हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। यकीनन जी बिल्कुल कामयाब होगी और बहुत जल्द इस नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो लोग इनको लाए हैं या जो लोग इनके साथ हैं, इनके एलाइज़ कह लें, इनके अपने लोग कह लें, वो ख़ुद बड़े परेशान हैं। देखिए सुमरो साहब, अगर मुल्क के हालात ठीक हों, अगर मुआशी हालात ठीक हों, अगर एक आदमी, आम आदमी सही तरीके से उसका गुज़र बसर हो रहा है, तो फिर वो हमारी कॉल पे, हमारी बात पे कितने दिन आएंगे? ना हमारे जलसे कामयाब होते, ना हमारी जो रैली कोई हो, लॉन्ग मार्च कह लेंगे, जो भी हम स्टेप्स लेंगे, क्यों लोग हमारे उसमें आए? फैसला तो वही कराने वाले हैं ना, इलेक्शंस में भी और इन जो भी एजुटेशन होता है उसमें भी। तो वो अगर एक आम आदमी घर में आराम से रोटी नहीं खा सकता, अगर वो रोटी खाता है, ख़ुद को, बच्चों को खिलाता है, दवाई के पैसे नहीं है उसके पास, वो फ़ीस नहीं बच्चों की दे सकता, बिल नहीं दे सकता, तो हमारी कॉल पे आएगा ना। ये हालात किस वजह से हुए? इस हालात तो बहुत बुरे हैं, वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत जाएगी कैसे? तहरीकों से हुकूमत पाकिस्तान में जाया नहीं करती, फिर कोई और आ जाता है। तो इस बार आपको क्यों इतने पुरएतमाद है कि इस तहरीक से हुकूमत चली जाएगी? देखें, उसकी पूरी उम्मीद जो है उसकी, बिल्कुल मैं आपको फैक्ट्स फिगर दे देता हूँ, नंबरिंग पे बात कर लेते हैं कि ये हुकूमत जो है मांगे तांगे की है और लड़खड़ाती हुई है। मुख्तलिफ एलाइज़ हैं इनके, और इनके अपने लोग भी इनसे नाला हैं, और एलाइज़ इनमें कुछ इनको छोड़ चुके हैं। मैंगल साहब छोड़ गए हैं, चौधरी साहिबान भी छोड़ने पे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब इन्हीं पीडीएम के जलसों के प्रेशर में उनके पास चले गए। तो बड़े वज़ादार लोग हैं चौधरी साहिबान, तो कुछ दिन की उन्होंने मोहलत दी है, लेकिन इनकी रविश नहीं बदलनी ना। कुछ दिनों की मोहलत दी है, कुछ दिनों की मोहलत, क्योंकि इनकी रविश नहीं बदलनी ना। आप अल्लाह करे ये उनकी जो बातें उनसे वायदे किए हैं वो मान लें, ये पूरे कर दें, तो मे भी चौधरी साहिबान इनके साथ मजीद चौधरी चले। साहबान के साथ आपके राब्ते हैं पीपल्स पार्टी के या पीडीएम के? चौधरी साहिबान का एक बहुत अहम रोल है पॉलिटिक्स में, और ज़ाहिर है उनके साथ राब्ते प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के भी हैं, हमारे कुछ और सीनियर्स के भी हैं। लेकिन मैं इससे कतई नज़र बात कर रहा हूँ, मैं तो एक आपको जनरली बता रहा हूँ कि और भी इनके जो एलाइज़ हैं, जो इन्होंने वायदे किए, सूबे के वायदे किए थे जनूबी पंजाब का, वो कहाँ पे इनका है, और इस तरह की बहुत सारी इन्होंने बात की। ये तो वाहिद हुकूमत है कि जितने इन्होंने बातें की, जितने इन्होंने झूठ बोले, वो अब उन सब पे यू टर्न ले रहे हैं। जो बातें इन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले की थी, जो ये दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, उनसे कहीं ज़्यादा कुछ इन्होंने ख़ुद किया है। तो ये तो यू टर्न के बादशाह हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, झूठों के शहनशाह हैं इनके सारे लोग, जो वफाकी वज़रा साहिबान हैं, तर्जमानों की फ़ौज है इनकी, और बहुत सारे गुलू भट्ट हैं, शेरू हैं। तो आप देख लेते हैं इनकी जो तरजीहात हैं। अच्छा, नहीं, मुझे मेरा सवाल वहीं का वहीं है। आप भेजेंगे या लाने वाले भेजेंगे इमरान खान को? आपको क्या लगता है? क्योंकि माजी में तो यही होता है। मैं आपको अर्ज़ करूँ, सीधी सी बात है कि अगर इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती, या अब भी हो जाए, अगर मुल्क के हालात बेहतर हो जाते हैं ना, मुआशी तौर पर होते हैं, आप देख लें कि इनकी फ़ॉरेन पॉलिसियाँ जो है वो फ़ेल हो चुकी है। इस वक्त मुल्क तन्हाई का शिकार है, कोई हमारा सपोर्टर ऐसा नहीं है, जो है वो भी नाराज़ बैठे हैं हमसे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इनकी वजह से सब लोग परेशान हैं। देखें, जो लाते हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ होता है कि भाई उन्होंने इनको सिलेक्ट किया, इनकी सपोर्ट की,
تو ظاہر ہے ان کے اوپر زیادہ بوجھ ہوتا ہے. اور پھر جو بلکہ ان کے تو الائز ان کے خلاف ہیں, ان کے اپنے جو نظریاتی لوگ ہیں. آپ لسٹ اٹھا لیں نا کہ جب پی ٹی آئی کا شروع ہوا تھا جو چیزیں تھیں, ان میں سے کون سے سینئر لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. یعنی آپ کو یہ فیل ملی ہے کہ جو لانے والے بھی اب تنگ آ گئے ہیں؟ سر یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے, فیل کیا ہے یہ تو حقیقت ہے. اچھا, اب پی ڈی ایم کا تحریک 13 دسمبر کو جلسہ لاہور میں آخری جلسہ ہوگا, اس کے بعد اگلا مرحلہ, اگلے مرحلے کے بعد آخری کارڈ کیا ہوگا؟ دھرنا ہوگا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے بعد, یا استعفے ہوں گے؟ دیکھیں یہ جو بھی اکابرین ہیں یا پی ڈی ایم میں جو سینئر بیٹھے ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے, لیکن ان سب پر عمل ہوگا. آئے دن بہت سارے لوگ اس بات کو زیادہ کوسچن کرتے ہیں, آپ کے ذہن میں بھی ہوگا, آپ نے ابھی استعفے کی بات کی کہ جی کیا استعفے دے دیے جائیں گے, اور پھر اس میں سب سے زیادہ اہم جو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو کیا جاتا ہے کہ جی کیا آپ سندھ گورنمنٹ چھوڑ دیں گے. تو میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے چیئرمین بلاول صاحب کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ حکومتیں صوبائی ہوں یا کوئی بھی چیز ہو, وہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اس جد و جہد سے پیچھے ہٹیں. تو جب یہ فیصلہ ہوگا تو استعفیٰ دے دیں گے. قومی اسمبلیاں ہوں, صوبائی اسمبلیاں ہوں, متفقہ طور پر ہم راضی ہیں اس پر. یعنی اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے پیپلز پارٹی کے اندر کہ حکومت چھوڑنی چاہیے یا تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی حکومت بھی گھر بھیجنی چاہیے؟ کوئی دو رائے نہیں, لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ متفقہ طور پر ہوگا اور آپس میں لیڈر صاحبان جو ہیں وہ کریں گے. اچھا شاہ صاحب, پیپلز پارٹی جب کورونا آیا تھا فروری میں, پہلی لہر جب آئی تھی, تو پیپلز پارٹی نے جو اسٹانس لیا, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول صاحب نے جو اسٹانس لیا, اس کو سراہا گیا بہت زیادہ. اب آپ اس کے بالکل الٹ جا رہے ہیں. اس بات پہ تو آپ مانیں گے نا کہ حکومت حق بجانب ہے کہ آپ پہلے کچھ کہتے تھے اب کچھ کہتے ہیں, پہلے لاک ڈاؤن کے حامی تھے اب بڑے بڑے جلسوں کے حامی ہیں. دیکھیں ہم لوگ سمجھتے ہیں, پورا ملک سمجھتا ہے, پوری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ جو سلیکٹڈ 18 ہے یہ کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک ہے ملک کے لیے, عوام کے لیے, عام لوگوں کے لیے. تو اس لیے تھوڑا سا احتیاطی تدابیر کے ساتھ رسک لیا جا سکتا ہے اس کو گھر بھیجنے کے لیے. دیکھیں یہ بھکھلائے ہوئے ہیں. اور کیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی کرونا پہلے آپ نے بہت اچھے کام کیے سندھ گورنمنٹ نے, ظاہر ہے ہمیں چیئرمین صاحب کے احکامات پہ سی ایم صاحب نے یا ان کے جو بھی کیبنٹ ممبر یا ٹاسک فورس بنی جس کا میں بھی حصہ تھا, ہم نے بہت, اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہماری بات نہیں سنتی تھی. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی ہے. لیکن کیا یہ کرونا جو ہے یہ صرف اپوزیشن کے جلسوں میں آتا ہے؟ جب گلگت کے الیکشنز میں یہی پرسنٹیج تھی نا جو اس وقت ہے کووڈ کی پازیٹیو کی, یہی اس وقت تھی, تو وہاں گلگت میں تو بڑے جلسے کیے گئے. پھر پرائم منسٹر صاحب نے خود 2 بڑے جلسے کیے. پھر آئے دن ان کے وفاقی وزراء, ان کے دیگر رہنما جو ہیں وہ بڑی بڑے اجتماع کر رہے ہیں, بڑی میٹنگز کر رہے ہیں, گیدرنگ کر رہے ہیں. تو کیا وہاں پہ کرونا نہیں جاتا؟ کرونا بھی کیا صرف نیب ہے جو صرف اپوزیشن کے جلسوں میں کرونا آ جاتا ہے اور نیب صرف اپوزیشن کے رہنماؤں پہ آ جاتا ہے؟ تو یہ بات ہمیں آپ بھی سمجھائیں اور آپ ان سے بھی پوچھیں کہ بھائی اگر کرونا اتنا ہی خطرناک ہے تو جو ان کی اپنی گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج بھی عمران خان صاحب نے گلگت میں ایک تقریب کی تھی. اچھا, اسی تقریب میں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نشان عبرت بن چکے ہوئے ہیں. ان کے جو کرپشن اور ان کی جو بدعنوانیاں جو رہیں, کبھی وہ جیل میں ہوتے ہیں, کبھی جلاوطن ہوتے ہیں, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نشان عبرت بن چکے ہیں. دیکھیں یہ وقت بتائے گا اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عبرت کا نشان کون ہوتا ہے, یہ آپ کو وقت بتائے گا. یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب یا میاں نواز شریف صاحب, ان کی تاریخ ان کے لیے بھی لکھے گی, تاریخ خان صاحب کے لیے بھی لکھے گی اور بہت کچھ لکھے گی اور ان قریب لکھے گی, کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے اور وہ رہیں گے تاریخ میں, اچھے ناموں سے یاد کیے جائیں گے اور ان کے لیے جو کچھ لکھا جائے گا وہ آپ سب اور ہمارے سامنے ہوگا. اچھا, پی ڈی ایم کی طرف دوبارہ میں واپس آتا ہوں. آپ نے واضح کر دیا کہ پیپلز پارٹی ریزائن کرے گی اگر پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا. دوسری جانب پی ڈی ایم کی بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون. نواز شریف کا نیریٹو کچھ ہے, شہباز شریف کا کچھ ہے. ابھی بھی شہباز شریف نے نیشنل ڈائلاگ کی بات کی ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اسی طرح جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح ساتھ چل رہی ہے؟ ماضی کی طرح نون لیگ کہیں اور بھی ان کے جو رابطے اور جو ڈیل وغیرہ کے لیے چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، آپ کو لگ نہیں رہا کہ نون لیگ کہیں ڈاواڈول ہے، یا واقعی وہی ہے جو آپ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ اس طرح کا بالکل ہمیں نہیں لگ رہا، اور یہ بہت ساری اس طرح کے فیلرز چھوڑے جاتے ہیں کہ آپس میں ٹکراؤ ہو، اور یہ اس پر بہت زیادہ سیریسلی کام ہو رہا ہے۔ لیکن شہباز شریف کہہ رہے ہیں نیشنل ڈائلاگ۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ بہت سیریسلی اس بات پہ کام ہو رہا ہے کہ کوئی ان میں فریکشنز آئیں، جس میں بہت ساری چیزیں کی گئیں کئی دفعہ اس طرح کی، مثال کے طور پر حالیہ دنوں میں یہ جو کراچی واقعہ ہوا تھا، یہ بھی اس کی ایک کڑی تھی کہ بھائی مریم صاحبہ اور صفدر پر وہاں پر ایکشن ہو جہاں پہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، تو یہ بات آئے جی دیکھیں حکومت ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے ایکشن ہوئے، اور بھی مختلف فیلر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپس میں ہم دیکھیں، ہم مختلف الخیال پارٹی ہیں نا، ہر کسی کا اپنا منشور، اپنا ویژن، اپنا الیکشن کا سلسلہ ہے۔ ہم نے ابھی گلگت بلتستان میں مل کر الیکشن نہیں لڑا، حالانکہ لڑا جاتا تو میں بھی اچھا رزلٹ آتا، کیونکہ کمبائن ان کے ووٹ دیکھیں تو 40% کے قریب ہیں، اور ان کے ملا کے بھی دیکھیں تو 30% سے کم ہیں، اور جو ابتدائی رزلٹ آئے تھے، یہ تو بعد میں بائی الیکشنز بھی ہوئے، دیگر چیزیں بھی ہوئیں، تو اس میں صرف پیپلز پارٹی کی 25% ووٹ تھے، اور اس وقت کے رزلٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے 24% ووٹ تھے۔ تو ووٹ ہم نے زیادہ لیے، سیٹیں انہوں نے زیادہ لیں، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس کا کمال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم میں کوئی اس طرح کا فریکشن نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کی اپنی جگہ پہ بات ہوگی، بیانیہ ہوگا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ہم سب آپس میں ایک ہیں۔ اچھا، کراچی واقعے کا آپ نے ذکر کیا، وہ آئی جی کو جو اغوا کیا گیا یا محبوس بنایا گیا، اس کے بعد ایک رپورٹ آ گئی آرمی چیف نے جو انکوائری کی تھی، آپ لوگوں کی بھی ایک کمیٹی تھی، وزارتی کمیٹی، جس میں آپ بھی ہیں، اس کمیٹی کی رپورٹ کا کیا بنا؟ وہ 1 مہینے کا ٹائم تھا، اس کو بہت لمبا ٹائم نہیں ہو گیا؟ دیکھیں بالکل اس میں اس وقت تک کوئی 10 دن زیادہ ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ کے بھی علم میں ہے کہ جو اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس میں کہنے کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے جو بات کی تھی، ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، پھر کور کمانڈر صاحب کے ذمہ کہا انکوائری، اس میں بھی کچھ دن زیادہ لگے تھے۔ ہماری انکوائری کمپلیٹ، کم و بیش کمپلیٹ ہی سمجھیں اس کو، ہماری ہوئی ہے، ہم نے ان کیمرہ کافی سیشن ہوئے ہیں، اور بہت جلد اس کو کیا جائے گا سب کے سامنے پبلک۔ جو آرمی چیف کی انکوائری ہے اس میں آپ کو بتایا گیا کہ کون کون سے افسران کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ کیونکہ ایک تو ناموں کے بغیر ہوا تھا نا، تو وہ آپ کے پاس پوری رپورٹ آ گئی ہے؟ جی، وہ ہمارے پاس پوری رپورٹ ہے، اور دیکھیں اس میں میرٹ پہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کور کمانڈر کراچی نے وہ انکوائری کی، اور کچھ ایکشنز انہوں نے سجیسٹ کیے تھے جو لے لیے گئے ہیں، اور اس پہ مزید بھی کام ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس بھی وہ کاپی ہے، اور جو ہم پبلک کریں گے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ اچھا، آخری بات، حکومت، پہلے جو میرا پہلا سوال تھا وہ آخر میں گئی دوبارہ، کہ حکومت آپ دیکھ رہے ہیں، چیئرمین صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب نے کہا کہ جی جنوری کا دن نہیں جنوری نہیں دیکھے گی، مریم نواز بھی یہی کہہ رہی ہیں، یہ اعتماد کیوں ہے؟ کیوں حکومت جنوری کا مہینہ نہیں دیکھے گی؟ یہ اعتماد کہاں سے آ گیا آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کی پالیسیز ہیں موجودہ گورنمنٹ کی، جو نادانیاں ہیں، جو نااہلی ہے، اور اس میں سب سے اہم بات وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک لڑکھڑاتی ہوئی مانگے تانگے کی حکومت ہے، تو ان کے جو الائز ہیں وہ یہ وزن کیسے اٹھائیں گے ان کا، کہ جی ان کی نااہلی کا وزن وہ اٹھائیں، لوگوں کے پاس انہوں نے جانا ہے ووٹوں کے لیے، تو کس منہ سے جائیں گے؟ اور اس میں ہم نے، اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے مثال ہے کہ مینگل صاحب ان کو چھوڑ گئے ہیں، دیگر لوگ بھی چھوڑنے کو تیار ہیں، چودھری صاحبان نے ان کو ایک موقع دیا ہے تو وہ بھی کچھ دنوں کے لیے ہے، اسی طرح اور لوگ بھی ہیں، تو جب ان کے پاس عددی اکثریت نہیں رہے گی تو ظاہر ہے حکومت گھر جائے گی۔ اور ہمیں یہ تو نو کانفیڈنس موو والی آپ وہ بتا رہے ہیں، نو کانفیڈنس موو کی طرف بھی جائیں گے؟ دیکھیں جب ان کے پاس اکثریت نہیں ہوگی تو اس کا، دیکھیں ہم کوئی بھی غیر جمہوری طریقہ کار کی سپورٹ نہیں کرے گی پیپلز پارٹی، ہم نے ہمیشہ وضاحت کی ہے، تو جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان میں تو یہی چیزیں آتی ہیں نا کہ ایک
اپنی جو بھی ان کی ہے اس میں میجورٹی جب وہ گنوا دیتے ہیں تو پھر ان کو جانا پڑتا ہے گھر. اور اس خان صاحب سے تو آپ کچھ بھی امید کر سکتے ہیں. ان کے اپنے لوگ کہہ چکے ہیں, شیخ رشید صاحب باہر کہہ چکے ہیں, خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کی بات بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن ان کا جانا ٹھہرا ہے, یہ بالکل ہے نہیں, کہ لیکن جائیں گے. یعنی آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں, اس طرف بھی جا سکتے ہیں. آپ کے پاس سگنلنگ ہے آپ کو, یا اس پہ ان کو منایا جا رہا ہے کیا؟ نہیں دیکھیں, یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ بات سب سے پہلے شیخ رشید صاحب کی طرف سے, وہ تو کئی باتیں کرتے ہیں نا شیخ صاحب سن کو. لیں, ان کی طرف سے آئی. پھر خود خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں نا کہ میرے لیے اچھا, وہ میں بھی ان کو یہ لالی پاپ دے دیا جائے کہ بھئی اب اسمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن کی طرف جائیں اور آپ 2/3 میجورٹی لیں گے, تو 2/3 کی بجائے پھر ان کو 2-3 سیٹیں ہی ملیں گی. بہت شکریہ. تھینک یو جی. آپ نے سنا جی, ناصر شاہ صاحب بہت پر امید ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایک کہی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی شاید استعفوں پر نہیں مانیں گی, شاہ صاحب بہت کلیئر ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اگر پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا تو سب سے پہلے سندھ حکومت قربان کر کے عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے پیش رفت کرے گی, قدم بڑھائے گی. اب دیکھتے ہیں ان کی باتیں اور پی ڈی ایم کی تحریک کہاں تک جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں. خان صاحب سے تو بہرحال کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے, ماضی میں بھی وہ پریڈکٹیبل کبھی نہیں رہے, وہ اچانک بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.